मेरे प्यारों, मस्जिद को आबाद तो करके देखो। काबा अभी बना नहीं है, अभी बनने की नीयत की है, काबा बनाने की मेहनत कर रहे हैं। इब्राहिम इस्लाम, हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम इस्लाम, हजरत इस्माइल कुर्बानी दे रहे हैं, अभी कुर्बानी हो रही है। अल्लाह ने काबा बनने से पहले काबा की बरकतें जमजम को फोड़ दिया, पूरी दुनिया में जमजम जा रहा है। मस्जिद बनाओ, उसको आबाद करके देखो, अमाल से, माल से नहीं। और मस्जिद में पैसा लगे, हलाल हराम का नहीं। फिर देखो, मुशरिकीन मक्का हैं, उन्होंने हराम पैसा लगने नहीं दिया, अपने हलाल रोजे से काबे की तामीर की है। मस्जिद की तामीर तकवे से होती है। हमें तामीर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद के अमाल। मस्जिद अमाल से खूबसूरत होती है, माल से नहीं भाई। मस्जिद को ताला लगाना शरीयत में मना है। आज मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी, ताले लगाने पड़ रहे हैं। मस्जिद को ताला नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद शादी हो, पैसा तामीर पे नहीं, तालीम पे लगे। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी भी तामीर पे। इसलिए कहा, गरीबों से माल लो, अमीरों से वक्त लो। आज हम उल्टे दीन पे हैं, अमीरों से माल लेते हैं, गरीबों से वक्त। कोई दीन में तब्दीली नहीं आ रही है। अमीरों से वक्त लो, अमीर वक्त नहीं देता। गरीबों से माल दो, कुर्बानी बनेगी। अल्लाह दीन को सालों में, सदियों की तरक्की दे देंगे। तो मेरे प्यारों, कलमा दिल में कैसे उतरेगा? इसकी अलामतें क्या हैं? इसका कलमा दिल में आ गया, अलामत क्या है? जैसी सामने नामेरा मोहतर आएगी, नजर नीचे हो जाएगी। आज मेरे प्यारों, सारा दिन मुसलमान व्हाट्सएप पे लड़कियां देखता है, क्रिकेट मैच में लड़कियां नाचते देखता है, रात को इंडियन फिल्म देखता है, सुबह पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करता है। इंडियन फिल्म में इंडियन पसंद, टीम पाकिस्तान पसंद, पता नहीं कौन सा इस्लाम है। जब ईमान गड़बड़ होता है, दिल बेचैन होता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, अस्का अल्लाह की मस्जिद से बाहर कर देते। फरमाया, जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही दे देना। जब ईमान दिल में आता है, कुरान कहता है, इनके दिल अल्लाह का नाम सुन के लरज जाते हैं। आज अल्लाह के नाम सुन के हमें सुस्ती, नींद आती है ना। फरमाया, जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं, हमें बयान में नींद आना शुरू हो जाती है। कभी T20 मैच में नींद नहीं आई है। T20 कितना होता है? 20 ओवर का मैच। 20 ओवर का मैच मुसलमान 5 घंटे देखते हैं, नींद नहीं आती। और 20 रकात तरावी इनसे पढ़ी नहीं जाती है, सारा तरावी नींद से गुजरी भरी होती है। खेल तमाशा देखने के लिए तैयार, 8-8 घंटे वनडे मैच देखते हैं, 1 घंटे मौलवी साहब का बयान नहीं सुन सकते, अल्लाह की बात नहीं सुन सकते। यहाँ असली जनाजा ला के रख दें, असली जनाजा, सब गप्पे मारे होंगे यार जनाजा मोबाइल पे, और यहाँ स्क्रीन लगा दें और फिल्म इंडियन लगा दें जिसमें एक हीरोइन मरे, सारे मुसलमान गौर से देख रहे होंगे हीरोइन कैसी मर रही है। इसमें आंसू भी निकल रहे होंगे। दिल लुटे जनाजे पे रोना आता है, असली जनाजे पे हंसी आती है। ये आज मुसलमान का हाल है। क्यों? ईमान दिल से निकला हुआ है। मेरे प्यारों, मरने से पहले इसमें डालना है, वरना फंस जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सबसे छोटी जहन्नुम है, दुनिया में आज तक कोई जलने का पेन किलर नहीं आया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जला, 70% जल गया, उसको बेहोश किया, तब भी तड़प रहा था जलने की वजह से। कयामत तक जलने की कोई दवाई नहीं आई। क्यों? जहन्नुम में जलना ही जलना है, जलना ही जलना है। फरमाया, जो सबसे छोटी जहन्नुम है, अगर अल्लाह उससे निकाल दे थोड़ी देर के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दे, सबसे छोटी जहन्नुम से निकाला आग से और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दिया, कहा इसको उसमें नींद आ जाएगी, जहन्नुम की क्या आओगी मेरे प्यारों। लेकिन आज मुसलमान इससे डर नहीं रहा, सारा डर दुनिया का है। कोई खौफ नहीं, मरने के बाद प्यास का, भूख का क्या होगा, मरने से पहले का बस डर और गम है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक राई के दाने के बराबर खैर तुझे दिखाऊंगा, एक एक राई के दाने के बराबर शर तुझे दिखाऊंगा। इन्ना रब्बका लबिलमिरसाद, अल्लाह तेरी ताक में लगा हुआ है, 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि तेरी पकड़ का एक दिन है, बच जा। देखो मेरे प्यारों, बाज लोग गुनाह करते हैं, यार सईद भाई हमें बकवास कर रहे हैं, लड़की को देखने से क्या होता है? अल्लाह कह रहे हैं, देखता रह देखता रह, मैंने तेरी पकड़ रखी है, 2030 में पकड़ूंगा, जब तक तुझे समझाऊंगा। फिरौन ने 70,000 बच्चे ज़िबा किए, अल्लाह ने पकड़ा नहीं। अल्लाह ने नबी भेजा, जाओ मूसा समझाओ, जाओ समझाओ। 40 साल समझाया, कहा मूसा मैं इसको गर्क करूंगा, लेकिन मैंने लोहे महफूज में लिख दिया है, इसकी पकड़ 40 साल बाद करूंगा। हम सब की पकड़ एक दिन लिखी है, टाइम भी लिखा है, उस दिन इसको कोई नबी भी बचा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान दिल में ले आए। ईमान की अलामतें क्या हैं? ईमान की अलामतें क्या हैं? कुरान कह रहा है, ये रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, ए हारिस सुबह किस हालत में की? कहा ईमान की हालत में। कहा हर चीज की कोई दलील होती है, तेरे ईमान की दलील क्या है? यार उसने रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ,
قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے. وفا کو الٹا، یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی. پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی، 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی، اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں. پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے. اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا. اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب. یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی. بھائی ڈریں پہلے. اور میرے پیارو اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں. یوں اللہ معاف کرتے ہیں. یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو. یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے، بیویاں یہاں ہیں، شوہر دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر دو، جیب میں ڈال لو. مجھے ملا ہے، وہ ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا. اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں. سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں، وہیں رہو وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے. یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملے ہوگا. میرے پیارو ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے. اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا، یوسف، میں، جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں. ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے. جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے. تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان. یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے
کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں, میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے, میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا, چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے, چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان ہو گیا, یار میری ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت ہے, عالم ہے, سب کچھ ہے, سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے, میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی, کس سے شادی کروں. کہا مالک بہت آسان کام ہے, اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو, اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں, بیوی کے پاس گیا, مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے, اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی نے کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ, کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا, عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ ابن امام بخاری کے استاد. بھئی یہ بچوں کو ذرا چپ کرائیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بچے. اوئے بیٹا یہ شور مت مچاؤ, ان بچوں کو ذرا جا کے سمجھائے. کوئی چیخیں مار رہی ہے بچی, یہ بہت اچھل رہی ہے, اس کو دیکھو, یہ کوئی طبیعت اس کی خراب ہے. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے, سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان سے. میں نے 20 سال مال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا, حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو, یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کریں, بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے, خیریت. وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں. کہا نہیں وہاں مینا میں ملوں. اچھا اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفے میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں. کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی, میں پریشان تھا گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھ دو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مارا, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے, یہ تبلیغ والے اوپر مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان, میرے دوست پریشان. کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی. تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیا, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن, حسین اور عبداللہ ابن جعفر, 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں, ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں ہیں, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے, دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکال پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے. کہا بکری ذبح کر دیں, کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلی گئی. شام کو بڑے میاں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی, سب مر گئیں. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا. کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے, ایک بکری دینے پہ 1000. کل یہ میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی. کہا کتنے بھائیوں نے دیے. کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں,
میں ان بچوں سے اوپر کروں گا، ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی، میں نہیں کر سکتا۔ یہ لے 2000 بکریاں، 2000 سونے کے سکے، ایک بکری اللہ کو دی، 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں کے ساتھ۔ یہ ہے ایمان والے کی روزی۔ بے ایمان کی روزیاں، کہیں دبئی پھر رہا ہے، کہیں یہاں پھر رہا ہے، کہیں وہاں پھر رہا ہے۔ ایمان والے بن جاؤ، روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے ساری دنیا نکال، سارے بت نکال، الا اللہ، پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے، نماز ہم نے ختم کر لی، میرا بیان تھا، ابھی 4-5 فصفحے نماز میں تھی۔ امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گم ہے، اعلان کر دیں۔ تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا، بھائی کسی کا فون ملا ہے، جو 4 صفحے رکوع میں تھی، سب نے جیب میں دیکھا، کہیں ہمارا فون تو نہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیارو۔ سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو، اس لیے کہہ رہے دنیا سے نکلو، تبلیغ میں جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا، نکلو یہاں سے۔ گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی، گوبر کے محل سے نکلو، واپس آؤ، پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے، آسان ہی بتا رہا ہوں۔ میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا۔ اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے، 8 بجے اذان ہے، 8:15 اذان ہے۔ ایمان، میں 2001 میں تبلیغ میں روزہ لگا۔ میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی۔ پہلی رات مسجد میں گزاری، سب دنیا، میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا۔ 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے، بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا۔ جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے، جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے۔ میں 3 دن دنیا سے کٹا، پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ موبائل کی لائٹ ہے نا، یہ لائٹ، یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی، یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے۔ میرے دل میں اندھیرا تھا، اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے۔ تو 2000 میں تبلیغ میں سروزہ لگا۔ پھر کیا کیا؟ میں نے ایک کام کیا، مجھے بزرگوں نے کیا کیا، کہا کہ سید انور ایک کام کر لو، تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو، قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ، ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ، صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں۔ جب نبی آئے باہر، یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے۔ کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں۔ کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے، جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا میں اس کی بات سنوں۔ تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ۔ اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو، کرکٹر بننا چاہتے ہو، روز پریکٹس کرو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، روز محنت کرو، شفا چاہیے روز دوائی کھاؤ۔ یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو، کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو، 10 منٹ سنو، 20 منٹ سنو۔ دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس بیان میں بیٹھو، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، پیٹرول ڈالو، بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی۔ اور سونے سے پہلے عصر کے بعد، بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے۔ اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے، تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ۔ یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو، دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے۔ دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی، دین سے محبت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کا دل کرے گا۔ آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا، پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ بس۔ گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے، میں نے 2 سال یہ کیا، اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی۔ لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ، آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا، واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، کوئی بزرگی نہیں میری، صرف اللہ کا فضل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا، ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل کیا۔ 2 سال بعد میں خود نکلا، سب مجھے روک رہے تھے، کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا۔ آپ سے گزارش ہے، جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا، بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ، اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے، اس ایمان کو ڈلوائیں گے، یہ پہلا کام۔ دوسری چیز کیا؟ اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے،
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو ایمان کا ذکر کرو، ذکر تمہیں نفع ہوگا، کرو اللہ کا ذکر۔ میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں، سنو۔ اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں رزق چاہتا ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ذات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے نا۔ اذان ہو جائے پھر 5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تمہیں رزق کمانے کی پیدا نہیں۔ اے نبی جی تم رزق کے چکر میں نہ پڑو، تم کام نہ کرو، ہم تمہیں کھلائیں گے عزت والی روزی۔ تم نماز قائم کرو، اوروں کی نماز قائم کراؤ۔ اللہ میں آپ کو 4 چیزیں رزق کی بتاؤں گا، پھر بات ختم کر دوں۔ آسمانی رزق، اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پانی تھوڑا سا ٹھیک۔ ان کو نہ بھیجا، آپ بیٹھے نا، بیٹھے بیٹھے کوئی جوان ہے بیٹھے۔ یہ بہت ضروری چیز بتانے، لکھ لو اس کو، یہ کرنا ہے، سب لکھ لو۔ ہم نیچے پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی پھنس کے آ رہا ہوں۔ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمود۔ تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے، بیٹا بند کرو یہ کیمرہ، عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے، اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جوڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے۔ یہ اعمال بتا رہا ہوں، اگلا عمل سنو۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم، رزق کریم۔ ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے، چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا۔ اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو، جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو، نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ۔ یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے۔ ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔
نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو، جاؤ مفتیوں کے پاس. جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں، نام نہیں لیا، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے. کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم. یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو. دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو، فراغی میں، اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجوری خرچ کرو. اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے. کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ بستر جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا. اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون. روزی استغفار میں ہے. میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے. میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا، کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو. 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا. استغفار. فرمایا اے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے. اللہ نے وہی بھیجے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے. مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے. یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو. 3 کام کر لو. جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو. کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو سحری میں، آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو. یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. رزق آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام. الف عین میم الف لام. الف عین نکالا، میم الف لام مال. اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال دوں گا. اگر الف عین نہیں ہوگا یہ مال تجھے کینسر لائے گا، یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا، یہ مال شوگر کرے گا، یہ مال بلڈ پریشر کرے گا، یہ برین ہیمریج کرے گا. مال سے پہلے الف عین لگا لے، 0 سے پہلے 1 لگا لے، 0 قیمتی بن جائے گا. الف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کر دیتا ہے. عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل. یہ سیکھ لو بس، مال ہی مال. صحابہ نے 35 سال یہ کیا، 70% مال ان کے قدم میں آ گیا. اللہ سے تعلق ٹھیک کیا، اللہ کے آگے کسی کو نہیں دیکھا. اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا کہتا ہے ابا جان آج بدر میں تلوار کے نیچے ہے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے تیری گردن کاٹ دیتا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا باپ کافر تھا، تیر مار رہا تھا، تیر بہت تیز زبردست تیر انداز تھا، تیر ادھر ادھر گزر رہا. تو ایک صحابی نے کہا تیرا باپ کا آج تیر کیوں مس ہو رہا ہے؟ کہا کفر کی علامت. والے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کو آسرا نہیں دے، یہ اللہ کا حکم نہیں. یہ دکان کرتے ہیں، دکان پہ حکم نہیں توڑتے. کیوں میرے پیارو؟ جو دکان پہ حکم توڑتا ہے یہ شرک کرتا ہے. اللہ رازق ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ دکان کو رازق سمجھتا ہے. اللہ رازق ہے، گاہک کو رازق سمجھتا ہے. اللہ رازق ہے، یہ کبھی دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام مال نہیں کمائے گا. میرے پیارو آج مصیبت ہے، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حلال گوشت تلاش کرتے ہیں. بتاؤ کیا ہوگا؟
जेब में हराम माल है, रिश्वत का, सूद का, किसी को रिश्वत दे के वो ली है नौकरी, और सूद के माल से, हराम के माल से हलाल गोश्त तलाश करते हैं। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं भाई शराब नहीं, मुसलमान पे शराब हराम है, वो नहीं, खिंजीर नहीं, खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वहाँ खिंजीर बहुत खाते हैं जहाज में, और वो खिंजीर के नाश्ते मिलते हैं। कहा हम मुसलमान खिंजीर नहीं लेकिन शराब मंगाते हैं। वो कहते हैं किस तरह के मुसलमान हैं, खिंजीर नहीं खाते और शराब पीते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ईमान को दिल में डालोगे, मुसलमान, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं ईमान वालों को गालिब जरूर करूंगा, इनको इज्जत जरूर दूंगा। ईमान कैसे बनता है? सबसे पहले मस्जिद को वक्त देना पड़ेगा। 2 चीजें मैंने आपको की, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र सुनो, और रोजाना दावत दिया करो। अगर चिल्ला 4 महीने नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, रोजाना 1 घंटे दावत दिया करो। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, सईद अनवर 1 घंटा रात को अल्लाह को दे दे, अल्लाह जब आते हैं आसमान पे, और 2 घंटे दिन में मखलूक को दे दे। 2 घंटे दिन में दावत दिया कर, रात को 1 घंटे अल्लाह से बातें किया कर, अल्लाह तुझे पूरी दुनिया में तबलीग में फिराएगा। कौन कौन नियत करता है रोजाना दावत देंगे इंशाल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ। 2 दावतें आज वादा कर लो दोगे, जिससे मिलोगे दोगे। क्या 2 दावतें? लेकिन प्यार मोहब्बत से, गर्मी नहीं खानी, तरीके से उसको खाना खिलाओ, उसको जूस पिलाओ, उसको खजूर खिलाओ। उससे पहले मोहब्बत, उसका पहले दिल लो फिर उसका दिल लो, पहले दिल लो फिर दिल लो। क्या करो? 2 काम करो, हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ दो, बस हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जुड़वा दो। और दूसरा, हर मुसलमान को 5 वक्त का नमाजी बना दो। इस 2 दावतों को दो, देखो मुसलमान कहां जाता है। सारा दुनिया का गैर कहता है जिस दिन मुसलमानों के फजर के और जुमे के ईद के नमाजी बराबर हो गए, मुसलमान दुनिया में गालिब हो जाएंगे। मेरे प्यारों, अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह कह रहे हैं इन तंसरा यंसुरकुम युसब्बित अक़दामुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कौन कौन नियत कहता है आज से फजर और इशा में मस्जिद में होगा इंशाअल्लाह ताला, सुबह बयान सुनेगा, शाम को तालीम सुनेगा, और सबको इनामाल में लेके आएगा। अगर कोई फजर में नहीं आता, इशा में ले आओ, चलो भाई थोड़ी तालीम। मुझे एक लड़का मिला, मैंने कहा कैसे ठीक हुए? कहता सईद भाई तालीम में बैठा था, थोड़ी देर 5 मिनट बैठा, एक हदीस सुनी, अल्लाह ने एक हदीस से मेरी जिंदगी पलट दी। ये तालीम का ये जो अमल है, ये अमाल नबूवत में से, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के अमाल से है। मस्जिद में हमारा रोजी है, इन अमाल में चाश्त की नमाज मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कसरत से हज और उम्रा करेगा, इसको अल्लाह अमीर कर देंगे। इशराक की नमाज में कबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। फरमाया सदके से माल बढ़ता है, मैं कसम खाता हूँ सदके से माल बढ़ता है। मेरा एक जानने वाला है, एनडी यूनिवर्सिटी में आया, कहता है सईद भाई मेरे बाप को कैंसर हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का इलाज था अमेरिका में, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने आपका बयान सुना, आपने बयान में क्या कहा कि अल्लाह मदद लोगों की कमजोरों की वजह से करता है। जितनी तुम कमजोरों की मदद करोगे, इतना अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करे। तुम्हारी रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से मिलती है। जितने अपने खादमों की रोजी, जितने अपने खादमों की आप मदद करेंगे, उतनी अल्लाह आसमान से मदद करेगा। उसने कहा सईद भाई मैंने क्या किया, आपका बयान सुना, आपने कहा जो तुम्हारे नीचे है ना, नीचे वाले गरीब गुरबा, तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त, उनके गरीबों के इलाज कराओ, उसका खर्च करो, तुम्हारे अल्लाह ताला बीमारियां वैसी दूर कर देगा। कहा मेरे बाप को कैंसर था, 1.5 करोड़ का खर्चा था, मेरी तनख्वाह 60-70 हज़ार, मैं रोजाना 1-2 मरीज तलाश करता, 5,000 10,000 देता, उनके इलाज कराता, और अब्बा जान को सूरा फातिहा, कलौंजी और जैतून और हल्दी ये सब देता गया। कहा सईद भाई 3.5 महीने बाद चेकअप कराया, अल्लाह ने मेरे बाप को बगैर दवाई की शिफा दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बीमारों का इलाज सदके से करो, लेकिन सदका जब ईमान बनेगा तो सदका काम आएगा, वरना सदका तो दूसरे लोग भी देते हैं, उसका फायदा नहीं होगा। ये वादे ईमान वालों के साथ। ईमान वाला कौन है? जो कसरत से मस्जिद में नजर आए। आप सब जानते हो खिलाड़ी कहाँ होता है ज्यादा, भाई बताओ? ग्राउंड में। डॉक्टर कहाँ होता है? अस्पताल में। ताजिर कहाँ होता है? फैक्ट्री में। दुकानदार दुकान में। पान वाला पान की दुकान में, और मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान में। ईमान वाला मस्जिद में नजर नहीं आता। आज से कौन नियत करता है रोजाना मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्त देंगे इंशाल्लाह, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और पूरी बस्ती को नमाजी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। मैं रोज करता हूँ, मैं ये हिंदुस्तान का जो है ना वजीर मोदी, इसके लिए भी हर दिन तकरीबन दुआ करता हूँ। हज पे क्या मैंने कहा अल्लाह मोदी साहब को भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, इस्लाम का नूर इनके अंदर दाखिल कर दे। मैं सचिन तेंदुलकर के लिए दुआ करता हूँ, मैं ब्रायन लारा, जितने मेरे जानने वाले गैर मुस्लिम है मेरे प्यारों, क्यों? जो जमीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वाला उन पर रहम करेगा। ये बेचारे क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते? 90% अमेरिका इस्लाम कबूल करने को तैयार है, उनकी ब्रेक मुसलमान है, मुसलमान। मैं एक हिंदू से मिला उमरकोट में,
बुजुर्ग, पगड़ी पहनी, दाढ़ी छड़ी, तो मेरे पास मिलने आए। मैंने कहा कौन? कहते मैं कहा आलिम हाफिज। कहते मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता, मैं शिरक नहीं करता, मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, हुजूर को मानता हूँ, नबियों को, मुसलमान ही हूँ। मैं कहा क्यों? कहले पहले मुसलमान को मुसलमान करो, फिर मैं मुसलमान हूँ। क्या करूं? उसको क्या जवाब दूं? गैर मुस्लिम को मुसलमान करना आसान, मुसलमान को फजर पढ़ाना मुश्किल। मस्जिद में नहीं आता, क्रिकेट ग्राउंड में भेज दो, अभी एसएचओ साहब बुला ले, 3 बजे दौड़ के जाएगा। एसएचओ साहब नाराज तो नहीं है, खैरियत है, 3 में बुला लिया, लेकिन अल्लाह के घर नहीं आता। कायनात का मालिक सारी कायनात को चला रहा है, उसकी मुट्ठी में 7 जमीन आसमान है, एक दरख्त से पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता। सारी दुनिया का अकेला बादशाह फिरौन उसको बच्चों को मार रहा था कि मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने मूसा साहब को पैदा करके उसके घर पाल के दिखाया। यहाँ दुनिया में वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं, जो मखलूक चाहती है वो नहीं होता। सारी दुनिया के लोगों से कहो इस वक्त रात है, कयामत है कि रात का दूं उसको दिन कर सकता है?